नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल मौलाना अलिय्युल अज़ीम वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। हम्द व सलात के बाद वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, आज बिहम्दिही ताला आपकी खिदमत में हाज़िरी का शर्फ हासिल हो रहा है। रबीउल अव्वल का महीना, बाबरकत महीना, रहमत वाला महीना, अज़मत वाला महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता फरमाया और ये हजूर ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत वाला महीना है। इसमें आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलाद की खुशियाँ करते हैं। मैंने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयत आपके सामने पेश की। बेशक अल्लाह जल्ला मजदहू ने वो रसूल आपको अता फरमाया है कि जिनकी पैरवी ही तुम्हारे लिए बेहतरीन है। तो हम इस महीने के हिसाब से गौर फ़िक्र करते हैं तो देखते हैं कि इस महीने में बेशुमार बुराइयां भी हैं। जहां अच्छे काम हैं, बहुत अच्छे काम हैं, वहां बेशुमार बुराइयां भी हैं। मैं अक्सर ये साथियों से अर्ज़ करता हूं कि जब नमाज के मुफस्सिदात का मुझे इल्म हो जाएगा तो मेरी नमाज बेहतरीन हो जाएगी। इसी तरह दीनी मामलात में जब बिदआत का, बुराइयों का और दीगर चीज़ों का मुझे इल्म हो जाएगा और मैं उसे समझने लगूंगा बुराई, तो फिर यकीनन मुझे बहुत सारी चीज़ों में आसानी होगी सीधे रास्ते पर चलने की। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इहदिना सिरातुल मुस्तकीम सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह में सीधे रास्ते पर चला, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तेरा इनाम है। तो इनाम वाले लोगों के रास्ते पर चलने के लिए हमें सीधा रास्ता देखने के लिए सही बात को नोट करना होगा। तो 12 रबीउल अव्वल के इस महीने में, अच्छा, ये तनकीद नहीं है, ये इस्लाह है। अगर कोई कहे कि माज़अल्लाह 12 रबीउल अव्वल महीने को तनकीद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। यह हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना हम खुद मनाते हैं, जुलूस भी निकालते हैं और सारा कुछ करते हैं। अल्लाह के फजल करम से बिहम्दिही ताला नज़र नियाज का भी सिलसिला करते हैं। लेकिन कुछ मामूलात गलत हैं और वो ये हैं कि रात रात भर, मिसाल एक दे रहा हूँ, रात रात भर मोटरसाइकिलों के साइलेंसर निकाल कर हम सारी रात घूमते हैं। गलियों के अंदर, बाज़ारों के अंदर, रोडों के ऊपर जो एक तूफ़ान बदतमीज़ी किया जा रहा होता है, अल अमान वल हफीज़, किसको नहीं पता। अच्छा, उसकी रोकथाम के लिए अगर कोई भी शख्स कुछ कहता है तो उसके खिलाफ एकदम एक मुहाज खड़ा हो जाता है। इस तरह नहीं होना चाहिए। उन लोगों को इस्लाह करनी चाहिए जो ये गलत रवैया और गलत तरीका अपनाते हैं और सलेंसर निकाल कर मिलादुन नबी हो या शब कदर हो या शब बारात हो या शब महराज हो या कोई भी अजीम वाली, अजमत वाली रात हो, तो उसको एक खेलकूद का ज़रिया तो नहीं बनाना चाहिए। ये तो अल्लाह के शुक्राने की रात है, ये तो अल्लाह के शुक्राने का दिन है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे बड़ी नेमत हमें अता फरमाई, उसका शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र हम मोटरसाइकिलों के साइलेंसर निकाल कर करेंगे तो वो भाई जो मेरे मोटरसाइकिलों पर निकलते हैं और शोर बपा करते हैं और शरारतें करते हैं और फायरिंग्स करते हैं, उनसे मैं मुल्तमिस हूँ, इस चीज़ को ख़त्म करें। ये तरीका दुरुस्त नहीं है। होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि कुरान और सुन्नत को मद्देनज़र रखकर हमें अपनी ज़िंदगियों में चेंज लाना चाहिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तैयबा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए, आपकी पैरवी करनी चाहिए। अच्छा, हमने तो सिर्फ यानी नारे मारने पर सारा जोर सर्फ कर रखा है, जलसे और जलूसों पर जोर सर्फ कर रखा है और
دیگر معاملات پہ زور صرف کر رکھا ہے، عمل پر ہماری کسی کی بھی توجہ نہیں جاتی۔ عمل ہمارا حال یہ، ہم ساری رات محفل انعقاد کرتے ہیں اور حال یہ ہے کہ نمازی مسجد میں فجر کے وقت نہیں ہوتے، ہم اپنی فجر بھی نہیں پڑھتے، کیا ساری رات کے جاگے ہوئے ہوتے ہیں۔ نماز کے وقت، کسی بھی نماز کے وقت ہمارے حالات درست نہیں ہوتے، یعنی ہم نماز کی طرف نہیں آتے، نہ قرآن کی تعلیم کی طرف آتے ہیں، نہ اسلامی تعلیمات کی جانب آتے ہیں۔ اچھا، اگر سوال کیا جائے کہ جن جن بھائیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا رہے ہیں، منایا ہے اور مناتے رہیں گے انشاءاللہ، جنہوں نے اس طرح میلاد منایا ہے جس طرح میں عرض کر رہا ہوں، تو ان سے پوچھیں کہ آپ کو کھانا کھانے کی دعائیں یاد ہیں، استنجا میں جانے کی دعائیں یاد ہیں، اور سونے کی اور جاگنے کی اور پانی پینے کی اور سارے طریقے سنت کے مطابق پتہ ہے، زندگی گزارنے کا سنت طریقہ پتہ ہے؟ کوئی پتہ نہیں ہے، اس سے سب نابلد ہیں۔ یعنی کھانا کھاتے ہوئے اتنا بھی نہیں کرتے، مسلمانوں کی یہ حالت زار ہو چکی ہے کہ وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں، سمجھے نا، اور دعا کر لیں اللہ کی بارگاہ میں۔ تو یہ کیسے سیکھیں گے؟ یہ کب سیکھیں گے؟ اچھا، ساری رات محفل نعت کریں آپ، کون انکار کرتا ہے، مگر جب علم دین کی بات آتی ہے، علماء کے بیانات اور خطبات کی بات آتی ہے، تو حالات خراب ہو جاتے ہیں، سارے کے سارے اکثر لوگ چلے جاتے ہیں، سمجھے نا۔ اور نعت خوانوں سے کہو تو یہ تو پنڈال خالی ہو جائے گا اگر ہم نہیں بیٹھے اور ہم نے نعت خوانی نہیں کی اور محفل جمائی نہیں۔ نعت خوانی کریں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس نے منع کیا ہے؟ مگر یہ کہاں لکھا ہے کہ ایک آدمی 4 نعتوں سے نیچے نہیں پڑے گا، منقبتوں سے نیچے نہیں پڑے گا، سمجھے نا۔ اور علماء کو آپ 6 گھنٹے بٹھا کر منچ پر رکھتے ہیں، تو یہ ظلم اور زیادتی نہیں ہے علماء کے ساتھ؟ علماء کا کیا آپ نے ادب کیا ہے؟ نعت خوانوں کا اتنا ادب و احترام۔ تو معاشرہ اصل میں غلط راستے پر چل رہا ہے، اس کی اصلاح کے لیے میں حاضر خدمت ہوا ہوں، اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں لانا چاہیے، لانا پڑے گا۔ جب تک عمل نہیں کریں گے کامیابی نہیں ملے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ تبارک میں، اللہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ذرا پوچھیں بھائی سے کہ نماز جنازہ آتی ہے؟ باپ کا نماز جنازہ آگے پڑھا ہے، بیٹا پیچھے سب سے پیچھے چٹائی اور جناب خوشبوئیں لے کر اور ہار پھول کے سامان لے کر کھڑا ہوا، بیٹا تو نے جنازہ پڑھانا چاہیے تھا۔ وہ جی مجھے آیا ہی نہیں۔ یعنی میں جلوسوں کے حوالے سے تو بہت ایکٹیو رہا، سارے کام رہے، مجھے نماز جنازہ بھی نہیں آتی۔ یہ حال میری قوم کا ہو چکا ہے۔ تو میں گزارش یہ کروں گا، جلوس نکالیں، سب کام کریں شریعت مطہرہ کے اندر رہ کر۔ اچھا، یہ تو صرف کراچی تک کی حد کی بات نہیں کر رہا، پورے پاکستان کے اندر بہت بری حالت ہے۔ لوگ ڈانس کرنے لگ گئے ہیں، لوگ ناچنے لگ گئے ہیں جلوسوں کے نام پر، سرکار کے میلاد کے نام پر۔ یعنی جشن تو اپنے مقام پر ہے کہ جشن منانے کی تعریف کیا ہے، مگر یہاں حال یہ ہے کہ لوگ ڈھول ڈھماکے کر رہے ہوتے ہیں، مزارات پر جاتے ہیں تو چادریں ڈھول ڈھماکوں کے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ سمجھے نا۔ تو جو نقص ہے وہ ہم پکڑیں۔ یہ علماء کا بھی ذمہ داری ہے، علماء اکرام کی، کہ وہ جب اپنے جلوس یا اپنے تمام معاملات لے کے جاتے ہیں تو باقاعدہ علماء کی مجلس جمائی جائے۔ یہ نہ ہو کہ جلوس لے کر نکلے ہیں، جلوس ایک فلاں مقام پر پہنچ کے ختم ہو گیا ہے، دعا مانگی اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ کیا حاصل وصول ہو رہا ہے؟ حاصل وصول یہ ہونا چاہیے تھا کہ علم کی مجلس سجائی جاتی تمام لوگوں کو جمع کر کے ایک پلیٹ فارم پر، اور انہیں علماء اکرام، ایک عالم نہیں کثیر علماء اکرام کے خطبات سنائے جاتے، وہ بہترین میسج دیتے کہ نماز ادا کرنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، گھر میں اچھے طریقے سے رہنا ہے، اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کے مطابق گزارنا ہے۔ تو یہ تو کہیں پہ بھی نہیں دیا جا رہا کوئی۔ اچھا، صرف جب زور ایک چیز پر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے پر دلائل دیے جا رہے ہیں۔ آمد پر دلائل اپنی جگہ دیتے رہیں، کب تک دیتے رہیں گے؟ تو جو عملی لیول ہے ہمارا، اس پر ان غلطیوں کو ہائی لائٹ کریں۔ ہائی لائٹ کریں گے تو انشاءاللہ شاید کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرمائے اور کچھ لوگ ایسے آ جائیں، اور آ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ کثیر علماء اکرام نے کیا بھی ہے، اپنے منصب کو پورا استعمال کیا ہے اور پوری خدمات انجام دی ہیں اخلاص کے ساتھ۔ بحمدہ تعالیٰ ایک مخصوص طبقے
کچھ مخصوص طبقات ہیں وہ ان فروعات اور غلط چیزوں میں جانے سے بچ کر حق راستے پر چل کر محفل کا انعقاد کرتے ہیں اور ادب والی محافل کا انعقاد کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ نوٹ لٹائے جا رہے ہوں، اور یہ نہیں ہوتا کہ شرارتیں کی جا رہی ہوں اور نعرے بازیاں کی جا رہی ہوں اور الٹی سیدھی حرکتیں کی جا رہی ہوں۔ یہ نہیں ہوتا، ادب کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کا نعت سنتے ہیں۔ اسی لیے اور ادب بھی ہونا چاہیے کہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، انتہائی ہمہ تن گوش ہو کر حضور کی نعت سننی چاہیے، مگر نعت پڑھنے والے کو بھی نہیں پتا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے اور سننے والے کو بھی نہیں پتا کہ کیا سن رہا ہے۔ ہمیں ان تمام برائیوں سے بچتے ہوئے لازمی سیدھے راستے پر آنا ہوگا، ہمیں قرآن پر عمل کرنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید فرقان حمید اور ایک اہل بیت اطہار۔ اور بعض علماء نے ایک مقام پر لکھا دوسری حدیث میں کہ ایک قرآن مجید فرقان حمید اور ایک اپنی سنہ کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ ہم نے دونوں اور چاروں چیزوں میں سے کسی کو بھی نہیں پکڑا۔ ہمیں سمجھنا ہوگا، غور کرنا ہوگا، تفکر کرنا ہوگا۔ حضرت امام غزالی حجت الاسلام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوسروں کی آنکھ کا بال تجھے بھالے کے مترادف نظر آتا ہے اور اپنی آنکھ کا بھالا تجھے نظر ہی نہیں آتا۔ تو ہمیں غور کرنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری اپنی آنکھوں کے بھالے بہت بڑے ہو گئے ہوں اور وہ بال برابر بھی نہ رہے ہوں۔ تو ہمیں اس پر تفکر کرنا ہے، راستہ سیدھا اپنائیں۔ قرآن و سنت کا راستہ ہی نجات کا راستہ تھا، نجات کا راستہ ہے۔ عیاشیاں کرنا، اسے ایک ایونٹ کا رنگ دے دینا اور مختلف طریقوں سے اس کو سیلیبریٹ کر دینا، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ قرآن و سنت کا طریقہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے وجود پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو نافذ کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو سخت الفاظ بھی ہو اگر مجھ سے ادا ہو گئے ہیں تو میں اس کی معافی چاہتا ہوں، لیکن قرآن و سنت کو ملحوظ رکھتے ہوئے سیدھے راستے پر آئیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔